बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। और दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, वो जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। और दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। प्यार देता तो बस मदीना है, प्यार देता तो बस मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। प्यार देता तो बस मदीना है, प्यार देता तो बस मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है,
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ہزار بار مدینۃ الرسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب پہ مکرم کے در کی، کربلا مولا، نجف اشرف اور بغداد شریف کی بار بار ہزار بار بعد حاضری دے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، آپ کی آل اولاد کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور جو کہ آج کا درود و سلام آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، اس دن تو ایک دعا اللہ تعالیٰ ایک ایسی خاص گھڑی ہوتی ہے جمعہ والے دن کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہی دعا قبول فرماتا ہے، سنتا بھی ہے، لیکن کچھ اسپیشل گھڑیاں خالق کائنات کے حبیب مکرم نے ہمیں بتائی ہیں کہ ان گھڑیوں میں اگر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ آپ، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کے نذرانے زیادہ سے زیادہ پیش کیا کریں، سارے کام کاج چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوایا کریں، آقا کریم کی آل اولاد پہ درود شریف پڑھا کریں۔ آج کا بارے میں روایت ہے کہ آج کا جو درود و سلام آپ پڑھیں گے وہ مغرب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا، چونکہ جمعرات کی شب کو، جمعہ کی جو شب ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل فرماتا ہے زمین پہ، جو سونے کے قلم لے کے چاندی کے ورق پہ ہر اس بندے کا نام پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کا نام لکھتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو اور وہ آج کے دن مطلب مغرب تک وہ آقا کریم کی بارگاہ میں ہر اس بندے کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس بندے کی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور دوستو اگر حضور جواب دیں گے تو اس کی کتنی بڑی رحمت اور برکت اور سلامتی آئے گی اس بندے پہ جو چاہتا ہے کہ میرا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائے، وہ ضرور آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھے، اور سب کے لیے دعائیں بھی کریں، دعائیں دیا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ وہی دعائیں پلٹ کے آپ کی وہ جھولی میں ڈال دیتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ یہ کوشش کیا کرے کہ ہم ایک سے دوسرے بندے کے لیے آسانی پیدا کریں، کبھی بھی اپنے اندر یہ بات نہ رکھا کریں کہ ہم جو ہے وہ فلاں بندے نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یا فلاں بندے کا فلاں بات یا فلاں کام میرے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی مرضی کروں گا، اور اس نے میرے ساتھ فلاں وقت پہ فلاں زیادتی کی تھی، اب وہ جو ہے وہ میرے محتاج ہو گیا میرا، یا وہ میری بات کے نیچے آ گیا ہے، تو اب میں جو اپنی مرضی کروں گا۔ دوستو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ میری ہمیشہ آپ کو ایک ہی تلقین رہتی ہے، ایک ہی نصیحت ہوتی ہے کہ معاف کر دیں تو معاف کر دیے جائیں گے۔ جتنی آپ دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اتنی ہمارے لیے آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ اور تیسری بات، جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس بندے کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو ہم دور سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ دوستی کے لیول پہ لیتے ہیں یا جان پہچان میں لیتے ہیں، اور ہر اس بندے کے ساتھ ہم زیادتی جانے انجانے میں کر جاتے ہیں جو ہمارے رشتہ داروں میں آتا ہے، چونکہ رشتہ داری میں تو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ رشتہ داری تو ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں جن کے ساتھ آپ رہیں گے، جن کے ساتھ آپ کا کوئی کنیکشن ہوگا، تعلق ہوگا، وہاں ہی تو آپ کے ساتھ پھر اونچ نیچ اور زیادتی، اور وہاں پہ سارا کچھ ہونا ہے۔ تو وہاں پہ ہم بھی آ کے جو ہے نا، ہم انتقام کے چکر میں ہوتے ہیں، اور ہم اس بات پہ ہوتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہم بھی جو ہے نا وہ اس سے بدلہ لیں گے یا کچھ کریں گے، یا اس بندے نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، ایسا نہ سوچیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بڑی بے نیاز ہے دوستو، وہ بندے کے لیے بے بہا آسانی پیدا کرتی ہے، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ اور جب ہم اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے جس وقت جس بندے نے جس لمحے جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے نا دوستو، جس کی نکلی ہے کسی دوسرے کی وجہ سے، وہ سب لکھا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، وہ سب لکھا گیا ہے۔ اور جب میدان حشر لگے گا نا دوستو تو وہ لکھا لکھایا سب سامنے آ جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھولنے والا، نعوذ باللہ، نہ وہ سب ریکارڈ میں ہے۔ اور اس نے کتنی خوبصورتی ہے یہ اسلام کی کہ اس نے بندے کو اختیار دیا کہ وہ معاف کرے گا تو یہ ہوگا، جو حقوق العباد ہیں وہ بندہ ہی معاف کرے گا۔ حقوق اللہ تو اس کے ہیں، وہ کہتا میں تو کر دوں گا، لیکن بندے کے جو ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے نا وہ وہی کرے گا۔ اس لیے لیکن ہمیں بھی یہ تلقین ہے کہ ہم معاف کر دیں، ہم آسانی پیدا کریں کسی کے لیے، ہماری طرف سے نہ مشکل بنے، ہماری وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ باقی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، جو جس کے عمل ہیں وہ جانے، اس کا عمل جانے، وہ خود حساب دے گا۔ بلکہ ہمیں یہ تو حکم ہے کہ ہم اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، تو اس کے صدقے ہم کو بھی دے۔ یہ آپ سے بات کرنی تھی آج کے دن، کیونکہ جمعہ والا دن ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ چند چیزیں جو ہیں وہ اگر ہمارے اندر ہوں تو پھر ہماری دعاؤں میں یہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس لیے اپنا دل بالکل صاف ستھرا کر کے اپنے مالک کی بارگاہ میں جایا کریں، سب کو معاف کر کے۔ جب ہم معافی مانگنے جاتے ہیں تو پیچھے معاف کر کے جایا کریں، جب اللہ سے آسانیاں مانگنے جاتے ہیں تو پیچھے آسانیاں دے کے جایا کریں، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو کچھ اپنے لیے مانگتے ہو، جو کچھ ہمارے اختیار میں یہ دنیا داری میں ہے، وہ سب جو ہے وہ دے کے جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ رحمت کریم ہے، رحمان ہے، وہ اس کو رحمت، اس کے ہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا دوستو، جہاں سے ہم کل چھوڑا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جو ہے وہ مثنوی میں یہ ایک حکایات بیان کی ہے، اور اس میں بات کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی اور کہا تم اسلام قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ایک آخرت تمہاری اچھی ہوگی، لیکن دنیا میں تمہیں 4 ایسی چیزیں نعمتیں عطا کرے گا۔ تو اس نے پوچھا وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں شارٹ کٹ بات کروں گی چونکہ ہم اس سے آگے جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی خالق اور مالک ہے، اور وہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی جو ہے وہ ہر چیز کا مختار کل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بڑی نعمت تجھے دے گا کہ تو بیمار نہیں ہوگا، تو ہمیشہ تندرست رہے گا۔ دوسری بڑی نعمت کیا ہوگی کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی طلب پیدا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ سے جو تیرے اندر اس کی طلب پیدا کرے گا نا، اس کی قربت کی، تو وہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور تیرے اندر ایک نور آ جائے گا۔ اور تیسری بات جو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تو جس طرح یہ کیڑا جو ہے وہ پتے کے ساتھ جو ہے وہ سبز پتے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ انگور کو بھول جاتا ہے، اور وہ اسی طرح تو بھی ہے کہ دنیا داری میں اتنا مصروف ہے تو اصل حقائق، اصل اپنے مالک کو بھول گیا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بتائی تھی فرعون کو، وہ کون سی تھی، اس پہ آج بات کرتے ہیں دوستو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری نعمت یہ عطا ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فرعون سے کہ ابھی تیسری نعمت تجھے یہ دے گا اللہ، یہاں آخرت تو تیری اچھی ہوگی، تیسری ہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، جب تو اسلام لائے گا، اسلام لانے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا، اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا، جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر تجھے جو ہے وہ تیری ظلم کی حالت میں رکھا ہے کہ تو اس کی عنایت اور وفا کی حالت میں کس درجے تک ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے دوستو، یہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ بات، ہم سب کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تیسری نعمت تجھے رب کیا دے گا اگر تو اس پہ ایمان لائے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ، اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے آئے تو پھر تجھے شاہی ملے گی 2 ملکوں کی۔ مطلب سمجھیں اب اس کا، وہ یہ کہ تو نے اس کی نافرمانی کی ہے، تو نے اس کو مانا ہی نہیں، تو نے اس کی وحدانیت کا اقرار ہی نہیں کیا، تو اس پہ ایمان ہی نہیں لایا،
تو اس کے باوجود خالق کائنات نے تجھے تیری نافرمانی کی حالت میں تجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اگر تو اس کو، اور تجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ تو بادشاہ ہے، اور کتنی تیری رعایا ہے، کتنے تیرے پاس خزانے ہیں، کتنی تیری مال و دولت ہے، کتنا کمال تیرا محل ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک ملک کی بادشاہی اسی نے ابھی دی ہوئی ہے، اور تو نے نافرمانی کی ہوئی ہے تو تجھے یہ ملا ہے۔ اگر تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرے تو سوچ تو کس اعلیٰ درجے پہ فائز ہوگا، سوچ پھر تجھے کتنی بڑی عطا ہوگی اس کی۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے دوستو کہ نافرمانی پہ اتنا کچھ ہے، تو اگر تو اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس پہ ایمان لے آئے تو پھر وہ تجھے کتنا عطا کرے گا۔ تو سوچ کہ ابھی تو اس کو نہیں مان رہا تو تیری یہ حالت ہے، جب تو اس کو مانے گا تو دیکھ تجھے وہ کتنے بڑے خزانوں سے نوازتا ہے۔ چوتھی بات، چوتھی نعمت کیا ہے؟ اب چوتھی نعمت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے، مطلب تو بوڑھا نہیں ہوگا اور نہ تیرے بال سفید ہوں گے۔ سب سے پہلی کیا تھی کہ تجھے کبھی تو بیمار نہیں ہوگا اور تندرستی، تو ہمیشہ تندرست رہے گا۔ دوسری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں اپنے قرب کی طلب جو ہے وہ ڈال دے گا اور وہ تیرے اندر ایک بہت بڑا نور آ جائے گا۔ تیسری نعمت کیا تھی کہ تو ابھی تو اس کا نافرمان ہے تو تجھے ایک ملک کی شاہی تیرے پاس ہے، اگر تو اس کو مانے تو تجھے 2 ملکوں کی شاہی ملے گی۔ مطلب نہ ماننے سے تیرے پاس اتنا کچھ ہے، اگر تو اس کو مانتا ہے تو اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اس پہ ایمان لے آتا ہے تو دار اسلام میں آ جاتا ہے، تو دیکھ پھر تجھے کتنے بڑے خزانے اور اس کی رحمت اور اس کا فضل اور کرم جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ اور چوتھی نعمت کیا تھی؟ چوتھی نعمت یہ ہے کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیرے بال بھی کالے رہیں گے۔ یہ 4 نعمتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو آفر کی اور یہ بتایا کہ آخرت تو تیری اچھی ہوگی اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، لیکن یہ 4 نعمتیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد عطا کرے گا۔ اب فرعون کا جواب سنتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا جواب دیا۔ فرعون نے دوستو جب یہ ساری باتیں سنی نا کہ میں بیمار بھی کبھی نہیں ہوں گا، تندرست رہوں گا، اور میرے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب بھی ہوگی، نور بھی آ جائے گا، اور ابھی تو میرے پاس ایک ملک ہے، پھر میرے پاس اور ملک ہوگا، اور پھر میں کبھی بوڑھا بھی نہیں ہوں گا، جوان رہوں گا اور میرے بال بھی کالے رہیں گے۔ تو یہ باتیں سن کر نا دوستو فرعون بڑا متاثر ہوا۔ فرعون کی بات کر رہی ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، فرعون کی بات کر رہی ہوں۔ وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ آپ جانتے ہیں نا اس کی اہلیہ کون تھی؟ میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا، اپنے گھر گیا فرعون، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں جو اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی تھی وہ اس نے ساری کی ساری بات ہے وہ حضرت بی بی آسیہ کے سامنے رکھ دی۔ اچھا اب حضرت بی بی آسیہ نے اس کو کیا مشورہ دیا؟ کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہ میں جاؤں گا اپنے گھر، میں سب سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا، اپنی اہلیہ سے بات کروں گا کہ جو تم نے مجھے آفر کی ہیں کہ وہ میں ساری کی ساری اپنی اہلیہ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ وہ مجھے کیا کہتی ہیں، پہلے میں ان کا رائے لوں گا، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ دوستو حضرت آسیہ نے جب یہ سنا نا کہ جو فرعون نے جا کے بتایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں، تو حضرت آسیہ نے جو جواب دیا وہ آپ سنیں، وہ بڑے زبردست جواب ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا، یہ ساری بات سن کے ان کے ساتھ تو میں فرمایا ہی لگاؤں گی نا، وہ اتنی عظیم ترین اور اتنی مقدس عورت ہیں بی بی آسیہ، آپ جانتے ہی ہیں کہاں کہاں پہ وہ تشریف لائی اور کہاں کہاں کتنا بڑا مقام ان کو ملا، اور کس طرح انہوں نے پھر جو تھی وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کی، اور کس طرح پھر ان کی زندگی میں انقلاب تھا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔
بی بی آسیہ نے کہا ارے یہ جو وعدے تم سے کیے گئے ہیں ان پہ تو اپنی جان بھی قربان کر دے۔ جب یہ بات سنی نا بی بی آسیہ نے کہا ارے ان پہ اپنی جان قربان کر، یہ پہلی فکرے پہ کہہ دیا تھا۔ اس کی آگے باتیں سن کے بی بی آسیہ نے کیا کہا اس کے لیے کل بات کریں گے۔ اچھی لگے بات تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔